आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं बतूल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म साहब के उस सियासी रवैये के बारे में जो हमें पिछले एक माह में दूसरी दफ़ा टेलीविज़न पे नज़र आया। एक स्टेट का वज़ीर आज़म क्या उसको ये ज़ेब देता है या सूट करता है या उसकी पोजीशन इतनी वीक है कि उसको बार बार टीवी पे आके एक वजाहत देनी पड़ती है जो ज़ाती भी है, जज्बाती भी है, जिसमें अब पहली दफ़ा नाम लिए बगैर क्रिटिसाइज़ भी कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को। क्या उनको ज़रूरत है एथिकली और मॉरली टीवी पे आके एक्सप्लेन करने की? वो एक स्टेट के वज़ीर आज़म हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या ये स्पीच चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक स्टेटमेंट के बाद, जिस तरह फ़ौज में एक महकमे की हैसियत से, एक इदारे की हैसियत से उसमें एक इंटरनल ऑडिट किया गया है, इंटरनली लोगों को चेक किया गया है, उसके बाद जो स्टेटमेंट आई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, क्या उस प्रेशर के बाद या फिर तहरीक इंसाफ का जो धरना एक्सपेक्टेड है F9 पार्क में, उससे बचने के लिए ये स्पीच की गई है या ये खिताब दिया गया? इसके जो कॉन्टेक्स्ट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, आज के प्रोग्राम में ये भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा है उसका मतन क्या है, क्योंकि अभी कुछ ही देर हुई है ख़त मौसूल हुए, लेकिन उसके मतन को लेके अभी से कॉन्वर्सेशंस इसलिए शुरू हो गई हैं क्योंकि जो TRs हैं वो अंडरस्टैंडेबली गवर्नमेंट की फेवर में जाती हैं, वो उतनी वाज़ेह तहकीकात करती हुई दिखाई नहीं देंगी मुस्तकबिल में। आपको बताते हैं कि उसका मतन क्या है। कमीशन को बाज़ाब्ता दीवानी 1908 के तहत इख्तियारात हासिल होंगे। कमीशन को पाकिस्तानियों की ऑफशोर कंपनियां बनाने की तहकीकात करने का इख्तियार होगा। पाकिस्तानी कवानीन की किसी भी सतह पर खिलाफ वर्जी करने वाले की तहकीकात की जाएंगी। कमीशन सियासी असर और रसूख से कर्जे माफ़ करवाने की तहकीकात करेगा। कमीशन किसी भी अदालत या दफ्तर से सरकारी रिकॉर्ड मंगवा सकता है। कमीशन करप्शन के हवाले से किसी भी किस्म की मालूमात रखने वाले को बुला सकता है। कमीशन करप्शन के ज़रिए बैरून मुल्क फ़ंड्स ट्रांसफ़र की तहकीकात भी करेगा। तमाम सूबाई इदारे कमीशन की मावनत के पाबंद होंगे। कमीशन तहकीकात के मकाम और वक्त का तयन खुद करेगा। काबीना डिवीज़न कमीशन को मामलत फराहम करेगी। कमीशन टैक्स माहिरीन और अकाउंट्स की खदमात भी हासिल कर सकेगा। कमीशन की कोई भी कार्रवाई अदालती कार्रवाई समझी जाएगी। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से मुफस्सिल बात करने के लिए मेरे साथ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुराद सईद साहब मौजूद हैं, सेनेटर मुस्लिम लीग नून निहाल हाशमी साहब मौजूद हैं, दिफाई तज्जिया निगार ब्रिगेडियर साद मोहम्मद ने मुझे ज्वाइन किया है, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लतीफ़ खोसा भी मुझे ज्वाइन करेंगे। ब्रिगेडियर साहब की प्रेजेंस को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि ये पिछले 2-3 दिन में आर्मी को एज एन इंस्टीट्यूशन भी ड्रैग किया गया और ये तज्जिया भी किया गया कि क्या सियासतदानों में करप्शन के ख़िलाफ़ ये जो कंसेंसस पैदा हुआ है वो ज़्यादा मजबूत हो गया है। आर्मी में इन इंटरनल चेंजेस के बाद जब 12 सर्विंग अफसरों को सज़ा दी जाए, डिसमस की जाए, वो सज़ा किस नौइयत की होनी चाहिए थी या नहीं, वो एक अलग डिबेट है, बट इट इज़ अ गुड डेवलपमेंट। मुराद सईद साहब, इवेंचुअली गवर्नमेंट ने आपकी बात तो मान ली, चीफ जस्टिस को ख़त भी लिख दिया, तो पार्शल जीत हुई है आपकी। अब TORs पे एक दूसरी लड़ाई शुरू होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बतूल ख़त लिखा गया और TORs हमने क्या मुतालबा किया था, बल्कि पूरी पार्लियामेंट अगर आप देखें जितनी अपोजिशन जमात है उन्होंने कहा कि आप फ्रांसिक ऑडिट करें, इंटरनेशनल ऑडिट फर्म्स को आप हायर करें और जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस की सरबराही में उनके नीचे ये फ्रांसिक ऑडिट हो, इंटरनेशनल ऑडिट फर्म्स को आप हायर करें और तहकीकात करें। अभी आप जो कह रहे थे कि पाकिस्तानी कवानीन उसमें उसका क्या कुछ हुआ है, तो आप पानामा या अगर हम UK की किसी कंपनीज का उन चीज़ों का जिक्र करेंगे तो मेरे ख्याल से अब लतीफ़ खोसा साहब को लेंगे तो वो बेहतर लीगल आस्पेक्ट उसका बता सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे सवाल है। आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच थी, अगर आप मुझे मौका दें मैं उसके हवाले से चंद चीज़ें कहना चाहता हूँ। आपने अगर देखा होगा तो उन्होंने जितने सवाल आप मीडिया में और या हम अपोजिशन ने या पाकिस्तानी कौम ने उनसे जितने सवाल किए, किसी सवाल का जवाब नहीं मिला। सवाल क्या थे? सवाल ये था कि आप हमें ये बताएं कि ये पैसा कहाँ से आया। दूसरा सवाल ये था कि ये पैसा पाकिस्तान से किस तरह मुंतकिल किया गया, किस तरह गया, मनी ट्रेल बता दी जाए। और तीसरा ये था कि आपने ये छुपाया क्यों अपने असासों में और अपने साथ, क्योंकि 93-94 की कंपनीज का भी जिक्र आ रहा है, तो उसका छुपाया क्यों? तो ये सारे सवाल हमारे थे, उसका किसी सवाल का जवाब नहीं मिला। जवाब आपको क्या मिलता है? और ये जो आर्मी के हवाले से आपने बात की उस पर मैं बात करूँगा। देखिए एहतिसाब, जब आप एहतिसाब के ऊपर पाकिस्तान में बात करते हैं तो आपको क्या सुनने को मिलता है कि जमहूरियत खतरे में है। जमहूरियत की तो बुनियाद ही एहतिसाब के ऊपर है। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी आप उसको किस तरह डेमोक्रेसी कह सकते हैं? जब तक मेरिट नहीं होगा, जब तक शफाफियत नहीं होगी, जब तक आप एहतिसाब के अमल से नहीं गुजारोगे,
گے آپ اس کو جمہوریت کہہ ہی نہیں سکتے. تو میرے خیال سے یہ تو انہوں نے ایک بہانہ بنایا ہوا ہے کہ اداروں کو ٹارگٹ کرے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی اسٹیٹمنٹ کے بعد وزیر اعظم نے یہ سوچا ہوگا کہ انہیں ایڈریس کرنا چاہیے یا آپ کا بھی پریشر؟ دیکھیں یہ ہمارا پریشر تو آپ دیکھیں کہ پریشر سب کا ہے, پوری پاکستانی قوم کا ہے, صرف تحریک انصاف کا یا آرمی نے جو کیا اس کا نہیں, پوری پاکستانی قوم کا ہے. کیونکہ ابھی تک تو آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ نہیں ہماری بیرون ملک کوئی اساسی نہیں ہے, پاکستان سے باہر کوئی پیسہ نہیں ہے, پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی. ہم نے آپ سے سوال کیا پارلیمنٹ کے اندر کیا کہ کس طرح انویسٹمنٹ آئے گی جب آپ کے خود اپنے اساسی جو ہے وہ پاکستان سے باہر ہوں گے. آپ کی بات سے میں سمجھ سکتی ہوں کہ اس خطاب کے بعد وزیر اعظم نے اپنی پوزیشن کو مزید کمزور ہی کیا اور باقی آپ ان کے بچپن سے انہوں نے شروع کیا, بچپن سے جوانی تک کا سفر, جوانی سے شادی کا, پھر مطلب قوم اس میں انٹرسٹڈ ہے ہی نہیں کہ آپ نے بچپن کیسے گزارا, آپ نے کون سی گلیوں میں گزارا, آپ نے جوانی کیسے گزاری, آپ نے شادی کہاں سے کی. یہ چیزیں ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے. شادی کے بارے میں تو ایکچولی انہوں نے نہیں بتایا انہوں نے. میں پوری سپیچ ان کا سن گیا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم آپ سے یہ نہیں پوچھ رہے, ہم آپ سے آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں نہیں پوچھ رہے, ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں پاکستانی قوم کے ٹیکس کے پیسے کا, ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ پاکستان سے. میں یہی نقطہ لے کے جا رہی ہوں نہال ہاشمی صاحب کی طرف. نہال ہاشمی صاحب یہ بات تو بہت واضح تھی کہ تھوڑا جذباتی خطاب زیادہ تھا. اگر وہ وضاحت پیش کرنا چاہ بھی رہے تھے تو کچھ ڈاکیومنٹس کے تھرو یا کچھ لاجک کے تھرو, کچھ لیگل لاجک کے تھرو بات کرتے, لیکن انہوں نے اپنی پوزیشن کو اتنا جذباتی کیوں کر دیا, اور انہیں کیا ضرورت تھی اپوزیشن کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی وہ وزیر اعظم ہے, انہیں سوٹ کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے آپ کے قوم سے خطاب کیا, انہوں نے جیک گولڈ اسمتھ کو تو خطاب نہیں کیا, پاکستانیوں سے خطاب کیا. قوم نے تو دھرنا نہیں دیا تھا نا, عمران خان نے دھرنا آپ سن تو لے, ایسے دھرنیاں آتے جاتے رہتے ہیں, ڈرتے نہیں کسی سے, نہ ڈرنا چاہیے اللہ کے بعد. جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں بندوں سے نہیں ڈرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ اپنی زندگی میں بھی دیکھیے گا, حاصل رکھیے گا. جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ بندوں سے نہیں, اور جو بندوں سے ڈرتے ہیں وہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں. میں اپنے بھائی مراد سعید کی باتیں سن رہا تھا, یہ وہ والی کہانی ہے میں نہ مانوں میں نہ مانوں میں نہ مانوں, اور انہوں نے کوئی کسی کو فگر پوائنٹ نہیں کیا ہے. کیا تاریخ نے نہیں دیکھا کہ کنٹینر پہ بیٹھ کے جس طرح سے چائنیز پریزیڈنٹ کو للکارا گیا, جس طرح سے چیف جسٹس کا مذاق اڑایا گیا, جس طرح سے الیکشن کمیشن کو دھمکی دی گئی, جس طرح سے امپائر کا انتظار کیا گیا, جس طرح سے آئی جی اسلام آباد کو کہا گیا کہ ہم تمہیں ادھر ہی لٹکائیں گے, جس طرح سے پارلیمنٹ کو ردی کا ٹوکرا بنا دیا گیا, جس طرح آئین پاکستان جمہوریت. نہال ہاشمی صاحب اگر ایک منٹ مجھے دیکھیں, مجھے بول لینے دیں نا, بول لینے دیں. اب میرے بھائی اور آپ نے دونوں نے کہا کہ وہ ہمیں یہ نہیں دیکھا. جناب آپ جج تو ہے نہیں, کمیشن بن گیا, جج مانگے گا, جج کو دکھایا جائے گا, ایک ایک چیز دکھایا جائے گا, ہر چیز بتایا جائے گا, کب پیسہ کمایا, کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. انہوں نے کہا شادی کہاں کیا, پاکستان میں شادی کیا بھائی, باہر نہیں کیا شادی, یہیں شادی کیا. اچھا نہال ہاشمی صاحب, یہ وزیر اعظم کو ریکویسٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی؟ کبھی کہیں وہ جارحانہ نظر آتے ہیں, کہیں وہ کمزور نظر آتے ہیں. کس کو ریکویسٹ کیا انہوں نے؟ مشرف کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم بھی اپنے سوال سامنے رکھیں گے. وہ سوال کرنے کی پوزیشن میں کیوں ہے, وہ وزیر اعظم ہے, مجھے سوال کرنے کا موقع دیں. It is very kind of requesting. آپ میری پوری بات تو سنیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرف نے جو کیا وہ دیکھیں, اس کا حساب لیں, یہ ہوا میرے ساتھ. کیا ان کو یہ کہنا چاہیے؟ ابھی وہ ملک سے باہر کہنا چاہیے پاکستان ایک تاریخی دور سے گزر رہا ہے. آپ مشرف کو بھول جائیں گی, ہم تو نہیں بھول سکتے. میرے گھر پہ چھاپے پڑتے تھے, میں تو نہیں بھولوں گا. میری بوڑھی ماں کے ساتھ جو ہوتا رہا میں تو نہیں بھول سکتا. میں جو جیل میں رہا آپ نہیں رہا, میں تو نہیں بھول سکتا. تو پھر آپ نے کیوں نہیں روکا انہیں؟ آپ نے کیوں نہیں روکا؟ روکیں گے بھی اور کریں گے بھی. سن لیں, روکیں گے بھی. جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں بندوں سے نہیں ڈرتے, ٹھیک ہے. مشرف کے پیچھے ہم نہیں کہتے کہ ہمیں آپ وزیر اعظم بنا دیں. دھرنے ایسے دھرنیاں آئے نا, بہت پتہ لگ جائے گا پاکستانی قوم سے. اپنے جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے ہم ان کو جواب دیں, ہم ان کو جواب دیں. ہم ان دھرنے والوں کو جواب نہیں, ہم پارلیمنٹ کو جواب دیں. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اور ہم اس کمیشن کو جواب دیں ہوں گے جہاں پہ ہم سب کچھ دیں گے. آپ کی میں نے تینوں ٹی او آر سن لیے. اور یہ کون ہوتا ٹی او آر بنانے والے؟ یہ کون سے لگے ہوئے؟ ان کو کس نے یہ مینڈیٹ دیا کہ یہ ٹی او آر بنائیں؟ یہ اپنا بتائیں نا پہلے, یہ اپنا بتائیں. بعد میں پرائم منسٹر نے بڑا اوپن ہارٹیڈ لکھا. اور ہاں انہوں نے آپ کے درمیان جو لوگ ہیں, جو کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, ایجنڈے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ آ کر کے پاکستان کے پرائم منسٹر کو ججمنٹل ہوتے ہیں, گالیاں بکرے ہوتے ہیں. تو یہ تو پرائم منسٹر کوئی بھی آپ کے ساتھ بھی اگر ایسا ہو تو آپ کیا کریں گی؟ یہ
تو پرائم منسٹر بھی تو ججمنٹل ہو رہے ہیں نا کہ اگر آپ کے پرائیویٹ جہازوں پر سفر کرنے والوں کا حساب کون دے گا؟ وزیر اعظم کو لٹرلی ٹی وی پہ کہتے ہیں کیا مراد شہید یا ان کی قیادت نے معافی مانگی قوم سے کہ انہوں نے 126 دن ضائع کیا؟ الیکشن کمیشن جوڈیشل کمیشن معافی مانگنا چاہیے نا ان کو کہ آپ نے اچھا وزیر اعظم نے اپنی اسپیچ میں یہ بھی کہا، مجھے پلیز ایک یہاں پہ بریک لینی ہے، انہوں نے کہا کہ کنٹینر پر کھڑے ہو کر بازاری زبان استعمال کی گئی، ہمارے خاندان کو جو خربوں کا نقصان پہنچا اس کا حساب کون دے گا؟ ہمارے خاندان کو نہیں، ملک کو، ملک کو نہیں صرف خاندان نہیں، ملک کو پہنچا۔ چلیں ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، بریگیڈیئر ساتھ سے بھی پوچھیں گے کہ سچویشن میں فوج کو ہم کتنا کریڈٹ دیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ اس پوری سچویشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی اسٹیٹمنٹ کے بعد اور آرمی میں جس طرح کی انٹرنلی ایکشنز لیے گئے اس سے بھی ایک بڑا اسٹرانگ میسج ہے اور اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے اس کنسنسس کو کریٹ کروانے میں جو اس وقت اپوزیشن کی ہے اور موسٹ پروبیبلی اس ایڈریس کے پیچھے جو ہم نے آج دیکھا۔ میرے خیال میں آرمی کو جو ہے، یہ جو آرمی میں یہ جو آپ نے ابھی دیکھا ہے، یہ ذرا تھوڑا سا اسکیل بڑا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ کام ہوتے رہے فوج میں، وہ پبلک نہیں ہوتے رہے، لیکن میری سروس میں میں نے دیکھا میجر جنرل لیول تک جو ہے وہ لوگوں کو اس طرح ویڈ آؤٹ کیا گیا ہے، بریگیڈیئر لیول پہ ویڈ آؤٹ کیا گیا ہے، کئی کو کورٹ مارشلز ہوئے ہیں، تو عموماً یہ باہر آتا نہیں ہے۔ اس دفعہ ابھی کس طرح یہ آرمی کی ڈیلیبریٹ پالیسی تھی، تو اگر ڈیلیبریٹ پالیسی تھی کہ اس کو آپ نے پبلک کرنا ہے، تو وہ میرے خیال میں اس وقت آرمی کو بڑی تشویش ہے۔ پورے ملک میں چاروں پروونشل گورنمنٹس کو اگر آپ دیکھ لیں اور فیڈرل گورنمنٹ میں آپ دیکھ لیں تو ایک مس مینجمنٹ ہے، مس گورننس ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پروونشل گورنمنٹس کی یا فیڈرل گورنمنٹ کی جو کیپیسٹیز ہیں وہ ان کویسچن ہو رہی ہیں، اور ہر چیز میں آرمی کو جو ہے وہ آنا پڑ رہا ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھ لیں اس کو کتنا بڑا ایشو بنایا گیا تھا، چھوٹو گینگ کا جو بھی تھا، ابھی تک تو صرف 13 آدمی پکڑے گئے، کوئی کہہ دیں کہ 20-25 اور فرار ہیں اس جزیرے پہ۔ ابھی 13 آدمیوں کو اگر پنجاب پولیس ڈیل نہیں کر سکتی تو پھر یہ کس طرح وہ ہو رہا ہے؟ آج پختونخوا میں ایک جو وہ ہے ایڈوائزر ہے، ہی ہیز بین اسیسینیٹڈ۔ کیا سیکیورٹی ہے، کیا مطلب ہے کہ وہاں کی پولیس کر رہی ہے؟ تو اس میں ابھی کیا کرے؟ آرمی ہر چیز میں آنی شروع ہو جائے تو آرمی کو تشویش ہوتی ہے، کیونکہ آرمی اگر بذات خود آتی ہے تو یہ جو آبجیکٹیو انوائرمنٹ ہے، جو آج خطاب ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے اگر حکومت نے خود بھی پریشر لیا ہوگا کہ اس کی ایکسپلینیشن دینا چاہیے؟ پریشر میں تو مطلب ہے کہ جو اسپیچ ہے آئی فائنڈ اٹ پیتھیٹک۔ مطلب ہے کہ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ بتائیں مجھے اس میں کوئی، یہ جو اپوزیشن بھی اور جتنے بھی یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ اس کے اوپر پالیٹکس کر رہی ہیں، دس از اے ویری سمپل کیس۔ آپ کو کوئی جوڈیشل کمیشن بتانے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ وزیر اعظم کو بتائیں کہ جی آپ پارلیمنٹ میں آئے، آپ نے بتائیں یہ پیسہ کدھر سے آیا، اگر یہ پاکستان سے گیا تو کیسے گیا ہے، اور آپ نے اگر آپ نے لنڈن میں اس کو کیا یا سعودی عربیہ میں۔ سر آپ ٹرمز آف ریفرنسز کی بات کریں، اسی پہ میں آتی ہوں۔ لطیف کوسا صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان سے شارٹلی بات کرتے ہیں۔ لطیف صاحب، یہ ٹرمز آف ریفرنسز آئی ہوپ آپ نے اس کا متن پڑھ لیا ہو جو پرپوز کیے گئے ہیں، تو ان کو دیکھ کے تو نہیں لگتا کہ بڑی شفاف تحقیقات ہو سکیں گی اور ہارڈلی پاکستان سے باہر ہو سکیں گی، اور نہ ہی ان یونائٹڈ نیشنز کی کنونشن کا ذکر کیا گیا ہے جس کو پاکستان نے خود ریٹیفائی کیا ہے؟ کیسے کام ہوگا؟ دیکھیے، آپ کو کس نے کہا ہے کہ محترم نواز شریف صاحب کوئی اپنا سنجیدگی سے اور دیانتداری سے اور ایمانداری سے کوئی تحقیقات کرانا چاہتے ہیں، یا وہ انہوں نے کبھی چاہا ہے ایسا؟ کبھی بھی جب بھی انہیں کوئی عدالت اگر ذرا اطلاعاتی دی ہے تو عدالتوں پر وہ حملے کروا کے جس طرح عدالت کا حشر کرتے ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ ہی کیوں نہ ہو، چیف جسٹس کو غیر فعال کرتے ہیں، چمک کی ریت ڈالتے ہیں، پھر جب نہیں ہوتا تو پتھراؤ کرواتے ہیں، اور جس طرح سے دو لخت دو حصص کر کے اس کا تباہی پھیر دیتے ہیں۔ محترم نواز شریف صاحب کے جو اگر ذرا بھی حق میں ان کو شائبہ ہو تو وہ پھر ہمیشہ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں۔ اگر ان کے خلاف رپورٹ آتی ہے، ماڈل ٹاؤن میں جو قتل و غارت کا سانحہ تھا تو جسٹس باقر نجفی صاحب کی رپورٹ کو دفن کر دیا جاتا ہے، اور اگر سیلاب کمیشن تو لطیف کوسا صاحب، I've got your point۔ لطیف کوسا صاحب، آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ کیونکہ عام طور پہ یہ بڑا اسٹرانگ تاثر ہے کہ پیپلز پارٹی پاناما لیک سے خلاف آواز تو اٹھائے گی لیکن سسٹم کو اپسیٹ نہیں کرنا چاہتی۔ دیکھیے، ہم نے تو آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی جو ٹویٹ آپ نے دیکھی ہوگی، انہوں نے کہا ہے مستعفی ہوں محترم نواز صاحب، اپنا اخلاقی جواز جو ہے وزیر اعظم رہنے کا
کھو چکے ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے یہ شفاف ہو ہی نہیں سکتی ہے انکوائری، اس لیے کہ تو کیا اب یہ آپ کی پالیسی، یہ آپ کی پارٹی پالیسی اناؤنس کر رہے ہیں آپ اس کو باقاعدہ طور پہ، یا اس ٹویٹ سے ہم یہ انڈرسٹینڈ کریں؟ چیئرمین نے بالکل جب کہا ہے تو چیئرمین ہی پارٹی پالیسی کا تعین کرتا ہے، ڈٹرمن کرتا ہے، ڈکلیئر کرتا ہے، اور میں بطور سیکرٹری جنرل کے میں تو کہہ رہا ہوں پہلے دن سے کہ اگر آپ لیگیلٹیز پہ جاتے ہیں، ایک اور بات ہے کہ جب تک unless the charge is proven punishment is not meted out، سزا نہیں دی جاتی جب تک ثابت نہ ہو. لیکن ایک اور پہلو بھی ہے جس کا کہ جسٹس should not only be done, it should be seen to be done. انصاف صرف کرنا نہیں چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. اور اس سے پہلے آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ مورلی ریزائن کر دینا چاہیے؟ بالکل اسٹیپ ڈاؤن کریں. دیکھیے یہ جو فورینزک آڈٹ ہوگا یہ انٹرنیشنل فرم سے کرانا پڑے گا، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ابھی ٹھیک کہہ رہے تھے میرے بھائی، یہ کہہ رہے تھے راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ نواز شریف آ کے پارلیمنٹ میں کہہ دے، وہ آج تک اس نے زندگی میں کبھی سچ بولا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آ کے کہہ دے گا یہ فلاں پیسہ میں نے بھیجا ہے؟ دیکھیے یہ تو آپ کو ٹریک ڈاؤن ٹریل اس کی جو ہے پیسے کی یہ کیسے پہنچا. لطیف کوسہ صاحب، مجھے میں آپ سے ایک یہ سوال آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے جو متن دیکھا اس میں ایسا کون سا پوائنٹ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو تبدیل ہونا چاہیے؟ کیونکہ ایک جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایک تو وہ نوٹیفیکیشن کے انڈر آیا، آرڈیننس کے انڈر نہیں آیا، تو اس کی قانونی حیثیت بھی تھوڑی ڈاؤٹ فل ہے. پھر وہ جس انکوائری کمیشن انکوائری ایکٹ کے انڈر بنایا گیا ہے وہ پاکستان سے باہر انکوائر نہیں کر سکتا. دیکھیے یہ 1956 کمیشن آف انکوائریز ایکٹ 1956 جو ہے وہ اتنا ٹوتھلیس قسم کا وہ ہے کہ اس پر آج تک مجھے بتائیں جتنی کمیشن بنائی، چاہے ایبٹ آباد کمیشن ہے، چاہے وہ مدرمان کمیشن ہے، جتنی کمیشن دیکھیں وہ خالصتاً ثواب عدید ہے وفاق کی یعنی حکومت کی کہ وہ اس کو شائع کرے یا نہ کرے. عمل تو دور کی بات ہے، اس کو شائع بھی کرنے کی وہ پابند نہیں ہے، اور کوئی عدالت نہیں کہہ سکتی کہ اسے شائع کیا جائے. تو یہ لالی پاپ کسی اور کو دیں. قوم اب پورا حساب چاہتی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ محترم نواز شریف صاحب اس طرح سے اپنی جان چھوڑوا لیں گے. یہ انہوں نے اتنا بڑا پنڈورا کھولا ہے کہ ساری زندگی میں بھی اس کمیشن کی فیصلہ نہیں کر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ لطیف کوسہ صاحب ہمیں جوائن کیے. نہال ہاشمی صاحب، آپ نے سنا کہ کیا کہا لطیف کوسہ صاحب نے؟ میں ٹرمز آف ریفرنسز کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں جو میرے نزدیک کوسچنیبل ہیں. ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ کی آبزرویشن آ چکی ہے کیس میں کہ وہ تحقیقات نہیں کر سکتے. آپ نے باقاعدہ خط لکھ دیا ہے سپریم کورٹ کو. تو اب ایک پہلے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کے پاس وہ کیپیسٹی ہے یا وہ لیگلی انٹرسٹ شو کر سکتے ہیں اس کیس میں یا نہیں. اور ایک اور اس میں پوائنٹ یہ کہ جس انکوائری ایکٹ کے تحت بنایا گیا ہے وہ پاکستان سے باہر اس کی انکوائری نہیں کر سکتی. پھر آپ نے ٹیکس ایکسپرٹس اور اکاؤنٹنٹس کو تو بلانے کا کہا ہے کہ ان سے رائے لی جائے گی، لیکن وہ انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے. انویسٹیگیٹ صرف فورنسک ایکسپرٹس ہی کر سکتے ہیں. یہ وہ تمام پوائنٹس ہیں جن کے مزید جوابات کی ضرورت ہے. ایک بریک لیتے ہیں پھر اس کا جواب دیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. مراد سعید صاحب، پروگرام سے پہلے بھی بریک سے پہلے بھی میں نے کچھ پوائنٹس ریز کیے تھے، اس میں کچھ اور پوائنٹس ایڈ کر دوں کہ ٹرمز آف ریفرنسز میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ پاکستانی قوانین کی کسی بھی سطح پر خلاف ورزی کرنے والے کی تحقیقات کی جائیں گی. اب ان موسٹ انٹرسٹنگلی اس پوری سینیریو میں پاکستانی قوانین کہیں ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں، نہ آف شور کمپنیز پاکستانی قوانین سے ان کا کوئی تعلق ہے. تو آپ یہ تحقیقات کو اسٹیبلش ہی کیسے کریں گے؟ ایک تو یہ بہت ویگ ہے. اور اس میں ایک اور پوائنٹ جو میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ وہ اس پیسے کو دیکھا جائے گا جو پاکستان سے گیا ہوا ہے کرپشن یا کمیشن یا کک بیکس کے تھرو، یعنی کہ وہ پیسہ جو پاکستان کے باہر سے کما کے آف شور کمپنیاں بنائے گی ان کو انکوائر کرنے کی کیپیسٹی اس کمیشن میں نہیں ہے. بطول، جتنے آپ نے سوال اٹھائے ہیں ہمیں پہلے سے نہیں تھا. ہم نے کیوں مطالبہ کیا تھا؟ صرف تحریک انصاف نے نہیں، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پیپل پارٹی نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ فورنسک ایکسپرٹس کو بلائیں، انٹرنیشنل آڈٹ فرمز ہائر کریں. اور یہ پہلے دن سے عمران خان بھی کہہ رہے ہیں اور پیپل پارٹی کا بھی مطالبہ تھا، کیونکہ ہم نے ساری چیزیں دیکھنی ہے، پورا منی ٹریل اس کا دیکھنا ہے. اور اس میں کنفیوژن ہی کیا ہے؟ مطلب جس طرح کہ ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بات کی کہ یہ 3 پوائنٹس جو انہوں نے اٹھائے کہ پیسہ کہاں سے آیا، پاکستان سے کس طرح آپ نے بھیجا، پھر آپ نے چھپایا کیوں. تو یہ سارے سوال ہم 2-3 ہفتے سے جب
से ये इशू शुरू हुआ है पार्लियामेंट के अंदर भी, पाकिस्तान से कमाया हुआ पैसा है, आपका कंसर्न कहीं और से कमाया हुआ पैसा और ऑफशोर कंपनियां बनाएंगे, वो नहीं है। देखिए ऑफशोर कंपनी के ऊपर आप फिर उसके बाद ये कानूनी है नहीं कानूनी, उस बहस में हम नहीं पढ़ना चाहते। हम आपसे सीधा सारा सवाल कर रहे हैं कि आप 93-94 में कंपनी बनी, क्योंकि ये सवाल किस तरह जन्म ले रहे हैं बतूल, थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। आपको मरियम नवाज साहिबा का वो इंटरव्यू याद होगा जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा कुछ नहीं है बाहर, हमारे कुछ असासी बाहर नहीं है। फिर उनके साहबजादे आते पानामा लीज के इशू से 2-3 हफ्ते पहले एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हैं और उसमें कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस खादिम की 2006 में हमने खरीदी, जब 2005 में हमने सऊदी अरब में मिल बेचा। ठीक है, ये बातें रिपीट हो चुकी है मुराद, अब तो लतीफ कोसी साहब ने भी कहा कि वो आप मुस्ताफी होने वाले मुतालबे पे आपके साथ हैं, नाउ यू आर स्ट्रांगर। देखिए कंफ्यूजन, ये कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को, इसमें कंफ्यूजन है ही नहीं। सीधी सादी बात है कि हमें शक है कि पाकिस्तानी अवाम के टैक्स का पैसा है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान की और अगर किसी और मुल्क में बनाई गई प्रॉपर्टी को बेच के ऑफशोर कंपनियां बनाई गई, उससे आपको कोई कंसर्न नहीं? देखिए ये सवाल तो होगा कि ये पैसा आपके पास कहां से आया, उसमें सारी चीजें जो हम फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की बात कर रहे हैं उसमें आपका पूरा मनी ट्रेल आ जाएगा, उसमें आपको सब चीजें सामने आ जाएगी। ये लतीफ कोसा साहब ने जो कहा कि पीपल्स पार्टी की पार्टी पॉलिसी है कि मॉरली मुस्ताफी हो जाए, तो अब तो आपका पलड़ा काफी भारी हो गया। देखिए बतूल, हम ये समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन अभी जब तहक़ीक़ात कर रहे हैं तो अगर आप सही मानों में एहतिसाब चाहते हैं, आप समझते हैं कि आप मासूम हैं, आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगे हैं, तो आप साफ शफाफ तहक़ीक़ात करवाएं। आप इन TORs को इधर उधर करके, और ये TORs बनी किस तरह है, पहले आपने समझी साहब को लगाया, चंद दिन उन्होंने मीटिंग्स की, मुख्तलिफ लोगों से मिले, घर में बैठे मीटिंग्स की, फिर उसके बाद आप भेज देते हैं। इस तरह तो नहीं होगा, अपोजिशन से आप मिले। इसमें एक और नुक्ता ऐड कर लेते हैं निहाल हाशमी साहब। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म ये कहते हैं कि ये तमाम हमारे खिलाफ 90 की दहाई में हो चुका है, और फिर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी, और कभी कुछ साबित नहीं हुआ। तो अगर आपको इतना यकीन है कि ये सब गलत है और ये साबित ही नहीं हो सका पहले भी, और अब ये वही रिपीट हो रहा है, तो आप में हुकूमत की हैसियत से इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कहें कि हम इस पे कमीशन नहीं बनाएंगे, ये बातें गलत है। आपने तो फिर प्रेशर में आके कमीशन भी बना दिया, और फिर TORs भी इतने कंफ्यूजिंग। एक तो दो बात के मैं जवाब देना चाहता हूँ। जब ये कहने लगे कि जनाब फ्रांसिक एक्सपर्ट और ऑडिटर्स को लाएं, फलाने को लाएं, ये सारा डोमेन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। फिर आप लोगों ने गुफ्तगू में कहा 1966 की कमीशन क्यों, जो कानून आपके मुल्क में मौजूद है उसी के तहत बनता। अब इनकी डिमांड था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। मैंने एक बार कहा था कि अगर इमरान खान को कहा जाए कि आप बन जाएं इसके हेड कमीशन के, 3 घंटे बाद कहेंगे नहीं मैं इमरान खान को नहीं मानता। दूसरी तरफ जब ख्वाजा लतीफ़ खोसा साहब ने बात की तो उनको सदमा है ऐन अली का कि वो पैसे बाहर जा नहीं सके। आप खुद वकील हैं, जो ऑर्डिनेंस के तहत जुडिशल कमीशन बनता है उसके इख्तियारात और होते हैं, इसके इख्तियारात और हैं। आप दूसरों के बात में बतूल इंटरप्ट नहीं करती हैं, मुझे कर देती हैं। जो मैं बताना चाह रहा था कि जो मोराल की बात कर रहे हैं हम, तो वो बात अब कर रहे हैं कि डायमेंशिया और डिलेक्शल जो बीमारियां आसिफ जरदारी को थी, जब सरे महल में उनसे पूछा जाता था कि प्लॉट ये प्रॉपर्टी किसकी है, तो कहते थे मैं तो डायमेंशिया का हूँ, मैं तो गजनी बीमारी, हिंदुस्तान में इस पर फिल्म भी बनी है गजनी, भूल जाता है वो आदमी। और वो उनको किस मुंह से, उनको नहीं मालूम कि पनामा पेपर्स में नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं है मगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम है। ये चाहते हैं कि अपने मरहूम का जो शहीद हैं उनके कब्र की ट्रायल किया जाए, उसमें इनके पार्टी के 2 सेनेटर्स का नाम है। तो ऑब्वियसली सुन ले, नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं है, नवाज शरीफ साहब का दुनिया में किसी पेपर में नाम नहीं है। और ये जो कह रहे हैं आप खुल के बताएं, सामने दिखाएं, तो जनाब नवाज शरीफ साहब ने जो अपने एसेट्स डिक्लेयर करे हैं उसके अलावा अगर कोई है तो पकड़े आप हमें। दूसरी बात ये हमने इनकम टैक्स रिटर्न में भी डिक्लेयर किया हुआ है और एक इलेक्शन कमीशन के सामने भी। दूसरी बात जो मेरे भाई कह रहे थे कि नहीं जी ये नहीं होगा, हमने बिल्ली को, उन्होंने कहा ना कि जी रिज़ाइन दे दे, बिल्ली को ख्वाब में भी छेछरे नज़र आते हैं। मैंने एक दिन कहा था एक दोस्त को कि पावे सारा पिंड मर जाए, इनकी अब ये एक्सपोज हो चुके हैं सबके सामने। इंतज़ार तो करें, इतनी बेसब्री क्यों है भाई? कमीशन आपकी मर्जी से बना दिया गया है, पिछले बार भी आपकी मर्जी से कमीशन बनाया गया था, इस बार भी आपकी मर्जी से कमीशन बनाया गया है। कमीशन में जाएं, आप बताएं, ट्रेल, आप ट्रेल ढूंढे, मनी का हर चीज ढूंढे। नवाज शरीफ के जो है ना वो टिकट ब्लैक नहीं करते थे किसी सिनेमा पे खड़े होकर के, उनके खानदान 1935 और 36 से टैक्स भरते हुए आ रहे हैं। मुझे ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाना है। एक पॉइंट ले लीजिए कि ये जो कमीशन बनाया गया है ये अपनी पास को पाकिस्तान से बाहर एक्सरसाइज नहीं कर सकता, ये अपनी जो भी ऑब्जर्वेशन, हाँ, उसके लिए आपको इंटरपोल से बात करना होगा, उसके लिए आपको इंटरपोल से राब्ता करना पड़ेगा। पाकिस्तान की जो आप
کوئی امریکن آ کر کے امریکن قوانین یا ہندوستان آ کے اپنے قوانین پاکستان پہ یا ایران آ کر کے یا چائنا کے نہیں لاگو کر سکتا. آپ کے اپنے جو ڈومین میں آپ کے جو آپ کے جو نہیں دنیا میں کہیں نہیں کرتا. آف شور کمپنی از ناٹ انلیگل میٹر. آف شور کمپنی کوئی کرپشن کا نہیں ہے. آف شور کمپنی بہت سارے لوگ آف شور کمپنی میں جاتے ہیں, دنیا کی لاکھوں فرم اس میں رجسٹرڈ ہے. صرف پاکستان میں دنیا کی لاکھوں فرم رجسٹرڈ ہے, اس میں بادشاہوں کی بھی فرم رجسٹرڈ ہے, فلم اسٹاروں کی بھی رجسٹرڈ ہے, پلیئرز کی بھی رجسٹرڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹرمز آف ریفرنسز آپ پلیز ہولڈ کیجیے گا, میں آپ کی طرف آتی ہوں. یہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے سر, اس میں بڑی کنفیوژن ہے. یہ تو معاملہ اور لنگر آن ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. یہ ہوگا اور یہ میرے خیال میں تمام پولیٹیکل پارٹیز چاہتی ہیں کہ یہ لنگر آن ہو, اس کو پالیٹکس کے طور پہ استعمال کریں. آپ پوزیشن دے رہے ہیں, چینج ہو رہی ہے. کوئی کہتا ہے جوڈیشل کمیشن, پھر جوڈیشل کمیشن کے بعد پوزیشن چینج ہو جاتی ہے. کوئی کہتا ہے فورنزک, کہتا ہے کوئی کہتا ہے پارلیمنٹ. جوڈیشل کمیشن کے اوپر پیپلز پارٹی پہلے جوڈیشل کمیشن کے اوپر نہیں تھی, وہ تو پارلیمنٹ کی کمیٹی کے اوپر تھی. یہ جو تھے پیپلز پارٹی بریگیڈیئر صاحب ایک منٹ موقع دیں گے. بریگیڈیئر صاحب جوڈیشل کمیشن سے اب یہ فورنزک کے اوپر چلے گئے. پلیز لیٹ ہم اسپیک. ایک منٹ بول لیا نا, ایک منٹ صرف ابھی پارلیمنٹ آپ نے اچھی بات کی. بریگیڈیئر صاحب آپ نے اچھی بات کی پارلیمنٹ کمیشن کی, پارلیمانی کمیٹی کی, آپ نے بہت اچھی بات کی. میں نے کوئی بات نہیں کی. اس پارلیمانی کمیٹی کو عمران خان صاحب نے رد کر دیا ہے, وہ پارلیمنٹ کو مانتے ہی نہیں ہے. وہ لیٹ ہم کمپلیٹ. وہ پیپلز پارٹی کا سابقہ موقف بتا رہے تھے. بیکاز دے آل وانٹ ٹو پلے پالیٹکس. اس کو جتنا طول دیں گے اتنا اس کو جو ہے نا, آپ 2017 کے الیکشن یا 18 کے الیکشن جب بھی فورس ہوتے ہیں الیکشن, یہ اس تک اس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے اسے سیاسی فائدے اٹھائے جائے. اور یہ آپ اس کو دیکھیں گے ان کے, آپ مجھے بات کرنے دیں جناب. نہیں کروں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. پلیز لیٹ می ٹاک. آئی ایم ناٹ انٹرفیئرڈ ان واٹ یو ہیو سیڈ. جی نہیں سر, تو آپ فتویٰ جاری نہیں کر سکتے. میں فتویٰ نہیں جاری کر رہا ہوں مراد سعید صاحب, مجھے بات کرنے دیں نا. پلیز رائے دے, فیصلہ نہ تو آپ بول رہے ہیں نا, بعد میں اس کو رد کر دیں. مراد سعید صاحب پلیز, اٹس اوکے. جی تو وہ جو ہے یہ اس کو طول دینا چاہتے ہیں. اس کا سمپل کام ہے, آپ یہ پیسہ کدھر سے آئے؟ تو یہ تو ہم لنڈن سے. پھر آپ کہہ رہے ہیں لنڈن میں اگر یہ پیسہ کمایا گیا, سعودی عربیہ میں اگر پیسہ کمایا گیا, آئی ہیو نو کنسرن ود اٹ. اگر یہ پاکستان سے نہیں گیا, آپ مجھے بتا رہے سعودی عربیہ میں کیسے کمایا, پھر یہ لنڈن کیسے پہنچا, پھر آف شور کمپنیز کیسے پہنچا. بس ہمیں ٹوٹل یہ چاہیے. اگر پاکستان سے پیسہ نہیں گیا, آئی ہیو نو کنسرن ود اٹ. اگر پاکستان سے گیا ہے, دین ہی ہیز ٹو آنسر. یہ کرنا چاہیے. لیکن وی آر ڈوئنگ سو مچ. اس کو اب دیکھیں, اس کو اتنا کنفیوز کر دیا گیا ہے, اس کو اتنا جو ہے وہ اس میں اچھا. تو سر آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں بھی موریلٹی آ جاتی ہے اگر کہیں اور سے پیسہ کمایا ہے اور پھر آف شور کمپنی بنایا؟ کیونکہ آف شور, کیونکہ ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے, میں کوشچن از کہ ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آف شور کمپنی بنانے کا مقصد ہی ٹیکس بچانا ہے. تو چاہے پاکستان سے کمائے ہوئے پیسے یا کہیں اور سے بچائے ہوئے پیسے سے آپ نے ٹیکس بچانے کے لیے, تو ٹیکس ایویژن ہے نا. مطلب ہے کہ آپ ایویڈ کر رہے ہیں, آپ کسی ایسی جگہ پہ کر رہے ہیں کہ تاکہ یو ایویڈ دی ٹیکسز ایٹ دی جس کنٹری میں آپ رہ رہے ہیں. سو یو انویسٹ ان دی آف شور. اور سعودی عربیہ میں اگر پیسہ کمایا, I have no concern with it. If it goes to London, I have no concern with it. I am only concerned with Pakistani money. پاکستان سے اگر پیسہ کمایا گیا ہے تو یہ کرمنل ایک وہ ہے, offense ہے. کیونکہ اگر یہ بیچا گیا اور اس کو ظاہر نہیں کیا گیا کہیں, کسی کے ٹیکس ریٹرن میں نہیں ہے, یہ لنڈن گیا ہے, یہ مے فیئر کے اپارٹمنٹس 1992-93 سے ہیں, یہ اس وقت سے ہیں. اس میں جھوٹ بولا گیا ہے بیچ میں. اس جھوٹ کو پرائم منسٹر آپ لے کے آئے نا, کہ پرائم منسٹر کو آئے یہ کر کے. اب یہ مطلب ہے کہ اس میں اتنی کنفیوژن آ گئی, ٹرمز آف ریفرنس ہو گیا, فلانا ہو گیا, یہ ہو گیا, جوڈیشل کمیشن ہو گیا, فورنزک آڈٹ ہو گیا. دیر از سو مچ. تو پھر کیا پروسیجر ہونا چاہیے تھا؟ اس پوائنٹ پہ بھی آئیں گے, ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. مراد سعید صاحب, بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ جو آپ لوگ پالیٹکس کہہ رہے ہیں, تمام اپوزیشن جماعتیں, وہ بس 2018 کے الیکشنز تک. دیکھیے, ایک طرف بریگیڈیئر صاحب جو میں آپ مجھ سے پہلے سوال کرتے تھے, جو میں کہہ رہتا ہوں وہی کہہ رہے تھے, پھر کہتے ہیں کہ پالیٹکس کر رہے ہیں. میں مثال لیتا ہوں. کیسے؟ میں نے کہا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا, ہم نے پارلیمنٹ کے اندر پوچھا, پہلے دن پوچھا, عمران خان صاحب نے پوچھا. سسٹینیبلٹی نہیں ہے آپ کے رویے میں. بالکل ہے, پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. بطول آپ نے کتنے شوز کی اس کے اوپر, پہلے دن سے ہمارا یہ موقف ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا, کس طرح آپ نے منتقل کیا, اس کا ہمیں حساب چاہیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں. اب سوال کیا ہوتا ہے, جو کہ بریگیڈیئر صاحب اس کو سمجھ ہی نہیں رہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح اس کی تحقیقات کریں گے, کون کرے گا. پرائم منسٹر صاحب سے تو یہ سوال ہم نے بہت کیے, پارلیمنٹ کے اندر بھی کیے, باہر بھی کیے. آپ آج کر رہے ہیں, ہم کافی دنوں سے کر رہے ہیں, لیکن اس کے جواب تو نہیں مل رہے. لیکن اس کی تحقیقات کوئی کرے گا. اب اس کے پاس, آپ کے پاس طریقہ کار اس کا کیا ہے؟ پوری دنیا کے اندر دیکھیے, جب اس قسم کی چیزیں ہو تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہو, فورنزک ایکسپرٹس کو آپ بلاتے ہو. اسی طرح ہے,
تو اب وہ تو ہم سیدھا سادہ مطالبہ ہے کہ آپ اس چیز کو ختم کر دیں. کون مجرم ہے, کس نے پاکستان کا قوم کا پیسہ لوٹا, آپ پہ ہم الزام لگاتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں, آپ اس میں بھی باضابطہ مشاورت نہیں کی گئی اپوزیشن سے, تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کا مستقبل میں پہلی چیز جو ابھی دانیال صاحب آپ سے گفتگو کر رہے تھے, یاد رکھیں کہ جوڈیشل کمیشن جو کچھ بھی کرے گا وہ اسے ٹی او آرز کی روشنی میں کرے گا. تو کس طرح آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ جتنی چیزیں ہم نے کہی, ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ وہ فورینسک ایکسپرٹس کو بھی بلا سکتے ہیں, انٹرنیشنل آڈٹ فرمز بھی آ سکتے ہیں, کس طرح آئیں گے آپ ٹی او آرز میں, ان کو مینڈیٹ کتنا دے رہے ہیں, اختیار کتنا دے رہے ہیں, وہ اپنے کون سے طے کیں, اسی کی روشنی میں آپ کی پوری تحقیقات آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے, لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, پروگرام وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں, میں ریز کرنا چاہتی ہوں سر, اگر سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ ہم تحقیقات نہیں کرنا چاہتے, جیسے کہ ایک آبزرویشن میں کہا گیا, اور وہ واضح طور پہ اشارہ اسی ایشو کی طرف نظر آتا ہے, پھر میرے خیال میں تو میں نے پہلے کہا تھا نا, چونکہ یہ ابھی سمجھتے ہیں کہ عقل کل ہیں, یہ سب کچھ سمجھتے ہیں, ہم سارے باقی جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم گھاس کھا رہے ہیں, تو یہی تو مسئلہ ہے. جوڈیشل کمیشن کی ضرورت نہیں تھی. اس میں کیا جوڈیشل کمیشن ہے, آپ اس کو بتائیں جی یہ آپ کا ادھر اتنا پیسہ ہے, یہ اس کو آپ ایکسپلین کریں, ایف بی آر والے کو بتائیں, ایف آئی اے والے کو بتائیں, کسی ریٹائرڈ جو بڑے اچھے افسر موجود ہیں ان کو بٹھائیں کہ یہ منی ٹریل کو ہمیں بتائیں کہ کس طرح کی ہے. بطول, جب یہ انڈیا کے اندر تحقیقات ہوئے تو عمران خان صاحب نے کیا کہا کہ انہوں نے ایف بی آر, اپنے نیب, اپنے ایف آئی اے, اس سب کو جس طرح کے ہوتا ہے سب کو انہوں نے انگیج کر دیا. آپ نہیں کرنا چاہتے. ہاشمی صاحب, اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دے جو کہ ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے, آپ کوئی متبادل راستہ اختیار کریں, تو پھر آپ کے کیا آپ کی ہوگی؟ بطول عمران خان صاحب خاص کر کے انہوں نے کہا میں پارلیمنٹری کمیٹی کو نہیں مانتا ہوں, میں چیف جسٹس کے انڈر ہونا چاہیے. انہوں نے بھی کہا, پیپلز پارٹی نے بھی کہا, ہم نے کہا بسم اللہ. اب نواز شریف صاحب نے اذان دے دیا ہے, وضو کریں, نماز کی تیاری کریں, سب کا پتہ چل جائے گا کس کو نماز پڑھنی آتی, کس کو نہیں آتی ہے. اس طرح سے تو نہیں چلے گا نا کام کے جی, میں لیکن وضو کروانے کے بعد وضو تو کروانے کا اذان ہم نے دے دیا, اللہ اکبر اللہ اکبر ہم نے کر دیا ہے. اب آئیں آ کر کے ثابت کریں کہ یہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. کسی ایک پہ تو کیا عمران خان صاحب کو چیئرمین بنا دیا جائے کسی کمیشن کے, ٹرائبونل کا؟ اگر وہ کہہ دے تو اس پہ غور کیا جا سکتا ہے. وہ کہہ دیں, ایک بار کہہ دیں کہ میں نہ چیف جسٹس کو مانتا ہوں, ایک بار کہہ تو دیں صحیح بھائی. وہ کسی کو نہیں مانیں گے, یا تو پھر وہ زیک گولڈ اسمتھ کو مانیں گے. میں تو مراد سعید پہ بھی راضی ہوں, مراد سعید کو بنا دے اچھا ینگ. ہاشمی صاحب, جس طرح کہ آپ کی لیڈر آج پریشان نظر آ رہے تھے اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی, بچپن سے جوانی تک. ارے یار ادھر ادھر کی بات نہیں, کے پی کے پورا ڈوب گیا, آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے, شرم نہیں آتی ہے, پورا کے پی کے ڈوب گیا. آپ جا کے اپنے سالے کی الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں, پورا کے پی کے ڈوب گیا, لوگ پانی میں ڈوب گئے, گھر برباد ہو گیا, سڑکیں برباد ہو گئی, کھیت برباد ہو گیا. کس بات کی ووٹ لیا آپ نے وہاں پہ؟ کرپشن کے بعد خیبر بینک کو آپ نے لوٹ لیا, پورا کے پی کے ٹوٹا ہوا ہے. لوگ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں, لوگ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں. آپ وہاں زیک گولڈ اسمتھ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں, آپ صادق خان کو ہرانے کے چکر میں. تو نہیں تو نہیں, آپ کے پی کے میں آپ لوگ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں. آپ نے چوری کیا اس کا جواب دیں. For example, Supreme Court is not ready for this inquiry commission, which is toothless. Then the Parliament of Pakistan will decide. The Parliament of Pakistan will decide. That is the supreme body of Pakistan. تو وہ تو پیپلز پارٹی نے پہلی کہا تھا پارلیمانی کمیشن بنا لیں, وہ تو ہم آج بھی کہتے ہیں نا جی, آپ یہ بھاگ جاتے ہیں. ہم جو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں لو جی حاضر, وہ بھاگ جاتے ہیں. یہ بھگوڑے کھلاڑی ہیں جناب, یہ میدان میں الزام کے اوپر ہے, بھاگیں گے. بھگوڑے کھلاڑی ہیں, یہ بھگوڑے صاحب نے بھی کہا ہے, یہ کٹ پتلی لوگ ہیں, آپ کے اوپر ہے, بھاگیں گے. ہم ذکر نہیں ہے, بھاگ چوری آپ جاتے نے ہیں. کی ہے, پاکستان کا پیسہ آپ نے لوٹا ہے, اور بھاگیں گے. اگر اپنے سالے کے کیمپین میں تو وہ ٹھیک ہے, آپ نواز شریف اگر علاج کے لیے جائیں تو کہتے ہیں چلیں جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. I wish آپ اسٹوڈیوز میں ہوتے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اگر آپ نے موقع دینا تو پھر میں نے خیال سے I have to wind up the show. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اللہ حافظ.